बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और किताब वही जो हम पिछले 9 रिकॉर्डिंग्स में मिलकर पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ है मोहतरम काज़िम क़ज़वीनी साहब। हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 120 और ये है पार्ट नंबर 10, जिसमें मुझे हेडिंग नज़र आ रही है कपड़ा बुनने की कराहत। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि अबू इस्माइल अल सैक़ल अल राज़ी से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया और मेरे पास 2 कपड़े थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि ए अबा इस्माइल, तुम्हारी तरफ से मुझे बहुत से कपड़े आते रहते हैं, मगर इन दोनों कपड़ों जैसा कभी नहीं आया कि जो तूने अब हाथ में उठाए हुए हैं। मैंने कहा कि कुर्बान जाऊं, इन्हें उम्मे इस्माइल ने गज़ल किया और मैंने बुना है। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम जोलाहे हो? मैंने कहा जी हाँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जोलाहा न बनो। मैंने पूछा क्या बनूं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलवार तेज़ करने का काम करो। रावी कहता है कि उस वक्त मेरे पास 200 दिरहम थे। मैंने उनकी तलवारें ख़रीदी और उन्हें रे बड़ी रे मकाम है मैं ले गया और बहुत मुनाफे पर बेचा। अगली हेडिंग है जल्दबाजी ना करना। लिखा है जरीर बिन मराजिम से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैं उम्रे का इरादा रखता हूँ, तो आप अलैहिस्सलाम मुझे ये वसीयत फरमाई कि खुदा से डरो और जल्दबाजी से काम ना लो। आगे लिखा है मैंने कहा मुझे और वसीयत फरमाया। आपने फरमाया इसी वसीयत को काफ़ी समझा। मैं मदीने से उनके पास से चला गया तो रास्ते में मेरी मुलाकात एक शामी से हुई। वो भी मक्के जाने का इरादा किए हुआ था और मेरे हमरा हो गया। कुछ रास्ता तय करने के बाद हम दोनों ने अपना अपना खाना निकाला और खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान उसने पहले अहले बसरा का जिक्र किया और उनकी बुराइयां करने लगा, फिर अहले कूफा के ऐब बयान करने लगा और उसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और उन्हें सबो शितम करने लगा। तो मैंने चाहा कि अपना हाथ उठाऊं, उसकी नाक तोड़ दूं और उसे जान से ही मार डालूं। तो मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वसीयत याद आने लगी कि खुदा से डरना और जल्दबाजी न दिखाना। उसके बाद मैं उसकी बकवासात सुनता रहा और हुक्म इमाम पर अमल करता रहा। पेज 121। अगली हेडिंग है थोड़ा हलाल ज़्यादा हराम से बेहतर है। मरवी है कि एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर गुर्बत और तंगदस्ती की शिकायत की, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अपना नफ्स पाक रखो, खुदा तुम्हारी मुश्किलात आसान फरमा देगा। वो शख्स इमाम अलैहिस्सलाम के पास से चला गया। रास्ते में उसने एक थैला देखा, उसमें 700 दीनार थे। उसने वो थैला उठा लिया और वापस इमाम अलैहिस्सलाम के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने उस थैले के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम को बताया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ और 1 साल तक इसका ऐलान करते रहो, शायद तुम्हें इस थैले का मालिक मिल जाए। वो शख्स इमाम अलैहिस्सलाम के पास से निकला और कहा मैं बाज़ारों और मजमे आम में उसका ऐलान नहीं करूँगा, और वो शहर के आखिरी हिस्से में मौजूद गली की तरफ चला गया और वहाँ उसने ऐलान किया क्या किसी की कोई चीज़ गुम गई है? इतने में उसने एक शख्स को मैयत की तरफ बेजान सूरत में देखा। वो कह रहा था कि फलां चीज़ में बंद मेरे 7 दीनार गुम हो गए हैं। उसने कहा वो मेरे पास हैं। जब उसने उसे देखा और उसके पास तराजू था तो उसने कहा कि उन्हें ना निकालो। उसने जब उन्हें तोला तो वो बिल्कुल पूरे थे। उसने उनमें से 70 दीनार खुद लिए और बाकी उस शख्स को दे दिए। वो ये दीनार लेकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ए लड़की, वो थैली इधर लाओ। जब वो थैली आपके पास लाई गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लो, ये 30 दीनार हैं और 70 दीनार तुम्हें उस शख्स ने पहले दे दिए हैं, और ये जान लो कि 70 दीनार हलाल के 700 हराम के दीनारों से बेहतर हैं। अब अगली हेडिंग है नसीहत का बेहतरीन तरीक़ा। लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम अल मुशरिकान से मरवी है कि अबू जाफ़र मंसूर दवानीकी के दौर में अताए खरूज किया। पेज 122। तो उस वक्त मेरा कोई भी मददगार न था। मैं अबू अब्दुल्ला के दरवाजे पर हैरान और परेशान खड़ा था कि अचानक मैंने उन्हें आते हुए देखा। मैं उठकर उनकी तरफ गया
اور ان سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں آپ کا خادم شقران ہوں۔ انہوں نے مجھے سلام دیا اور میں نے ان سے اپنی حاجت بیان کی، تو وہ سواری سے اترے، اپنے گھر گئے اور کچھ گندم لا کر مجھے دی اور فرمایا کہ اے شقران، ہر کسی کی نیکی قبول ہوتی ہے مگر تمہاری نیکی کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ تمہارا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور اسی طرح ہر کسی کی برائی شمار کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ برائی تم کرو گے تو وہ زیادہ قبیح سمجھی جائے گی۔ اور اس صفحے پہ آخری ہیڈنگ ہے فحش گوئی سے بچنا، لکھا ہے سماع سین میم الف عین ہے بن مہران کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے سماع، تمہارے اور راستے پر موجود لوگوں کے مابین کیا مسئلہ ہے؟ خبردار فحش گوئی اور واویلا نہ کرنا۔ سماع کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بد کلامی کی تھی تو امام علیہ السلام نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ تو سامعین، اب ہم آگئے ہیں پیج 123 پر، جہاں پر بڑی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اقتصادی زندگی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں مال و دولت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اقتصادی زندگی مثلا کھانا پینا، لباس اور مناسب رہائش وغیرہ سب اسی پر موقوف ہے۔ بعض لوگ اپنی اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا، لیکن خدا کے نیک بندے اس امر کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کے رزق کے حصول میں کوئی غیر شرعی پہلو تو موجود نہیں۔ ان کی نظر میں کسب حلال ایک عبادت ہے اور وہ اس عبادت کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی اقتصادی زندگی انہیں شرعی پہلوؤں پر مبنی تھی۔ بعض اوقات ائمہ اہل بیت علیہ السلام زراعت سے اپنا نظام اقتصاد چلاتے تھے اور زراعت کے محصولات کو پاک ترین اور حلال ترین رزق شمار کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ تجارت کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے۔ ان کی تجارت کا مقصد مال کی حرص پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جائز ذریعے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کریں اور دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس عمل سے رہنمائے قوم یعنی امام وقت کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ وہ معاشرے پر بوجھ نہیں بنتا اور اس کی نظر دوسرے لوگوں کے مال و دولت پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی روش کو اپنایا اور اپنی ضروریات خود مہیا کی۔ کبھی امام علیہ السلام کھیتوں میں جاتے، زمین کو پانی لگاتے اور اتنی محنت کرتے کہ آپ کا پسینہ مبارک نکل آتا، اور بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تول کر بیچتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا، پیج 124، سب اس لیے تھا کہ آپ علیہ السلام اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ و اسوہ تھے، اور آپ علیہ السلام کا عمل اپنے تمام ماننے والوں کے لیے حجت ہے۔ آپ علیہ السلام اس کام میں خود کو تھکاتے تاکہ آپ کے ماننے والے بھی آپ کی تاسی و پیروی میں زمین پر محنت کریں اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوں، اور اس طریقے سے معاشی حوالے سے مضبوط ہو جائیں۔ ہم ذیل میں اس موضوع پر چند احادیث اپنے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، محمد بن اظافر نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو عبداللہ نے 700 دینار دیے اور فرمایا کہ اے اظافر، انہیں کسی قابل نفع کام پر لگا دو۔ دیکھو مجھے اس کی لالچ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھے۔ اظافر نے فرمایا کہ میں ان سے 100 دیناروں کا منافع دوبارہ پڑھتی ہوں، کہا کہ میں نے ان سے 100 دیناروں کا منافع پایا تو دوران طواف ان سے کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، خدا نے مجھے 100 دیناروں کا منافع دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان 100 کو اصلی سرمایے میں رکھ دو۔ ایک اور جگہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ محمد بن اظافر نے اپنے والد سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ نے میرے والد کو 1700 دینار عطا کیے اور فرمایا ان سے تجارت کرو، اور پھر فرمایا مجھے ان سے نفع کمانے کا کوئی شوق نہیں، اگرچہ یہ شوق برا نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے ان سے فوائد حاصل کرتے ہوئے دیکھے۔ اظافر کہتے ہیں کہ میں نے ان دیناروں سے 100 دینار اور کما لیے۔ پھر جب میری ملاقات امام علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا، راوی کہتا ہے اس پر امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ انہیں بھی اصلی سرمایے میں جمع کر دو۔ ابن اظافر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تو امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے میری طرف یہ نامہ یعنی کہ خط بھیجا، خدا ہمیں اور تمہیں سلامت رکھے، تمہارے والد ابو محمد اظافر
ابو محمد ظفر کے پاس میرے 1800 دینار ہیں، میں نے اسے تجارت کی غرض سے دیے تھے، تم انہیں عمر بن یزید کے حوالے کر دو۔ پیج 125۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے والد کی تحریر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس ابو موسیٰ حضرت امام جعفر کے 1700 دینار تھے، اور اب میں نے تجارت کر کے ان میں 100 دیناروں کا اضافہ کر دیا ہے، اور عبداللہ بن سنان اور عمر بن یزید اس بات سے آگاہ ہیں۔ اب آ گیا ہے نمبر 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے نمبر 1 پڑھی تھی، جو حدیث نمبر 2 ابو عمرو الشیابی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں لکڑیاں کاٹنے کا ایک آلہ تھا اور اس کو رسی بندھی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی کمر مبارک پسینے سے تر تھی۔ میں نے کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، یہ مجھے دے دے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ آدمی روزی کی تلاش میں سورج کی گرمی سے اذیت اٹھائے۔ حدیث نمبر 3 محمد بن مرازم سے روایت ہے، اس نے اپنے والد سے نقل کیا ہے یا اپنے چچا سے نقل کیا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا امام ابو عبداللہ علیہ السلام اپنے ایک وکیل کا محاسبہ کر رہے تھے اور وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے خیانت نہیں کی ہے، اللہ کی قسم میں نے خیانت نہیں کی۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے بندے سنو، تمہارا خیانت کرنا اور میرے مال کو ضائع کرنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ خیانت تمہارے حق میں اس تضییع یعنی مال ضائع کر دینے سے زیادہ بری ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے لکھے ہوئے رزق سے بھاگے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے پا لے گا، جس طرح موت اپنے سے بھاگنے والے کا پیچھا کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ اسے پا لیتی ہے، اور جو خیانت کرے گا تو اس کا حساب اس خائن کی رزق سے پورا کیا جائے گا اور اس خیانت کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ پیج 126 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 4۔ لکھا ہے معتب میم این تیبے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ امام ابو عبداللہ نے مجھ سے پوچھا ہمارے پاس کتنا سامان خرد و نوش موجود ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس موجود طعام کئی مہینوں کے لیے کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے نکالو اور فروخت کر دو۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا پھر مدینے میں تو یہ دستیاب نہیں ہوں گی؟ امام نے فرمایا بہرحال تم فروخت کر دو۔ جب میں نے وہ سامان بیچ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح روزگار کا کھانا روز خریدا کرو، اور پھر فرمایا کہ اے معتب میم این تیبے، میرے بچوں کے کھانے میں آدھے جو ہوں اور آدھی گندم ہونی چاہیے۔ بے شک خدا بند متعال جانتا ہے کہ میں انہیں اعلیٰ قسم کی گندم کی روٹی کھلا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھے کہ میں نے کس طرح روزی کا حساب اندازہ مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث نمبر 5 ہے کہ آل سام سین الف میم کے غلام عبد العالی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے دنوں میں میں نے امام ابو عبداللہ کو مدینے کے بعض راستوں پر محنت کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، خدا کے نزدیک آپ علیہ السلام کا مقام بلند ہے اور آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے بھی ہیں، اس کے باوجود اتنی شدید گرمی میں آپ اپنے لیے محنت و مزدوری کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے عبدالعالی، میں روزی کی تلاش میں نکلا ہوں تاکہ میں تجھ جیسوں کا محتاج نہ بنوں۔ حدیث نمبر 6 ابن بکیر بے کاف یرے سے روایت ہے، وہ ہمارے بعض اصحاب یعنی علماء سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر ہمیں اعلیٰ قسم کے گھی میں گوندی ہوئی موٹی روٹی کھلاتے تھے اور خود سادہ روٹی اور زیتون تناول فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے معاملے میں تدبیر سے کام کیوں نہیں لیتے تاکہ اعتدال کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، تو آپ نے فرمایا بے شک ہم خدا کے امر سے تدبیر کرتے ہیں، جب وہ ہمارا رزق وسیع کرتا ہے تو ہم اس کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے تو ہم بھی ضروری جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پیج 127 حدیث نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے داؤد بن سرحان سین رے ہے الف نون سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تول رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ قربان جاؤں اگر آپ یہ کام اپنے کسی بیٹے یا غلام کو کہتے تو وہ بھی کر دیتا۔ اس پر امام نے فرمایا کہ اے داؤد، مسلمان ان 3 حالتوں میں ہی اچھا لگتا ہے، نمبر 1 وہ
دین کی سوجھ بوجھ میں مصروف ہو، نمبر 2 مصیبت پر صبر کر رہا ہو، نمبر 3 روزی کا بہترین اندازہ مقرر کر رہا ہو، یعنی روزی کے معاملے میں اسراف و کنجوسی سے اجتناب کر رہا ہو۔ اب اگلی حدیث نمبر 8 ہارون بن عیسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد سے فرمایا، اے بیٹے، ان اخراجات کے علاوہ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ وہ بولے 40 دینار۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں باہر نکالو اور صدقہ کر دو۔ محمد نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میرے پاس یہی رقم ہے، اگر ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم انہیں صدقہ کر دو، خداوند متعال ضرور اس کا اجر عطا کرے گا۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ ہر چیز کی کوئی کنجی ہوتی ہے اور رزق کی کنجی صدقہ ہے، پس تم انہیں صدقہ کر دو۔ تو محمد نے وہ دینار صدقہ کر دیے۔ اس واقعے کو ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے کہ اب امام ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس کہیں سے 4000 دینار آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے نور نظر دیکھو، ہم نے خدا کی راہ میں 40 دینار دیے تھے تو اب اس نے ہمیں 4000 دینار عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 9 کو پڑھتے ہوئے، صفحہ نمبر 127 کے آخری حصے میں لکھا ہے حسین جمال سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اسحاق بن عمار کو دیکھا، اس نے اپنا بیگ مضبوطی سے باندھا ہوا تھا اور وہ کہیں جانے لگا تھا، تو ایک شخص نے اس کے پاس آ کر کہا مجھ سے دینار لے لو اور اس کے بدلے میں دراہم دے دو۔ پیج 128 پہ ہم آ گئے ہیں، دراہم دے دو۔ تو اس نے اپنا بیگ کھولا اور اسے دینار کے بدلے دراہم دے دیے۔ راوی کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ اس دینار کی کیا حیثیت ہے جو تو نے اپنا بیگ پھر سے کھولا اور زحمت اٹھائی؟ اسحاق نے کہا کہ میں نے یہ سب دینار حاصل کرنے کی لالچ میں نہیں کیا، بلکہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کا فرمان سن کر ایسا کیا کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو قلیل رزق کو تھوڑا سمجھتا ہے وہ کثیر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس روایت کو ایک دوسری صورت میں بھی نقل کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حسن بن بسام الجمال سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسحاق بن عمار السیرفی کے پاس تھا کہ ایک شخص نے آ کر اس سے دینار کے بدلے غلہ مانگا۔ بہرحال کہ وہ دکان کا دروازہ بند کر چکا تھا اور تھیلے پر مہر لگا چکا تھا، تو اس نے اس آنے والے شخص کو دینار کے بدلے غلہ دیا۔ اس پر میں نے کہا کہ اے اسحاق، تیری حالت قابل رحم ہے، میں کئی بار تمہارے لیے ہزار دراہم لے کر آیا ہوں اور اب تک تیرا یہ حال ہے کہ تو ایک دینار کے گاہک کو بھی واپس نہیں بھیج رہا۔ راوی کہتا ہے تب اسحاق نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ یہ میرے لیے، یعنی میں ہزاروں کا کاروبار کرتا تھا، مگر میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو تھوڑے رزق کو کم جانے وہ زیادہ سے محروم ہو جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اسحاق، تھوڑے رزق کو کم تصور نہ کرو ورنہ زیادہ سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ حدیث نمبر 10 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے اپنی مراد پانے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ وہ شخص ہے کہ جس پہ میں نے پہلے کوئی احسان کیا ہو اور اس کے بعد دوبارہ احسان کر کے اپنے پہلے والے احسان کی حفاظت کی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر بعد میں عطا کرنے سے ہاتھ روک لیا جائے تو پہلے والے احسانات بھی فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم آگے پیج 129 پہ، کیونکہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ ایسے بندے کے لیے مسائل حل کرنے سے میرا دل تنگ نہیں پڑتا، جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے، عربی میں یہ اشعار لکھے ہیں، ترجمہ کہ اگر تمہیں سوال کرنا پڑ جائے تو کسی صاحب فضل و کرم سے کرو، کیونکہ سخی تجھے اتنا عطا کر دے گا کہ تجھے زیادہ زبان لمبی نہیں کرنا پڑے گی، اور جب تو سوال کو بخشش کے ساتھ ملا دے گا تو سوال بھاری ہو جائے گا اور ہر عطیہ و بخشش ہلکی پڑ جائے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی زندگی۔ آئیے جانتے ہیں۔ میں یہاں علم کی فضیلت و شرف کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ علم کی محبت اور احترام انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر لاکھوں مقامات پر مدارس بن رہے ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، علمی مراکز قائم ہو رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اس سلسلے میں لاکھوں وسائل سے کام لیا جا رہا ہے۔ تحصیل علم اور ثقافت کی نشر و اشاعت کے لیے بے پناہ افرادی قوت اور قیمتی سرمایہ
کام میں لایا جا رہا ہے۔ دین اسلام ان تمام ادیان میں سر فہرست ہے جو علم و تعلیم پر زور دیتے ہیں اور عالم و جاہل کے مابین بہت زیادہ فرق کے قائل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ترجمہ کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، پیج 130۔ بلا شبہ علم کی قدر و قیمت اس کے فائدے کے لحاظ سے ہوتی ہے، تو جو علم جتنا زیادہ مفید ہوگا اس کی اتنی ہی زیادہ قدر و منزلت ہوگی، اور واضح ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان پہ عائد سب سے زیادہ واجب خلاق عالم کی معرفت اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم توحید سارے علوم سے زیادہ ضروری ہے، باشرف اعلیٰ اور قیمتی ہے۔ اس علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے اور اس کے ماہر عالم کو متکلم کہا جاتا ہے۔ اس علم میں اثبات ثانی، اس کی توحید و عدل اور ان سے متعلقہ امور سے بحث کی جاتی ہے۔ مثلا خداوند بزرگ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور ان مباحث کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اس موضوع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد عدل، نبوت، امامت اور قیامت سے بحث کی جاتی ہے، اور ان 5 امور کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ یہ عقائد اموری ہیں، یہ عقائدی امور ہیں، ان میں تقلید جائز نہیں بلکہ صحیح دلیل کے ساتھ اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اصول دین کی حیثیت کسی عمارت کی بنیاد کسی ہے، اور فروعات دین خود عمارت کی مثل ہیں۔ جب بنیاد و اساس پختہ اور مضبوط ہوگی تو اس پر قائم عمارت بھی مضبوط ہوگی، اور جب عمارت کی بنیاد کمزور ہوگی اس پر بننے والی عمارت بھی مضبوط نہ ہوگی اور جلدی گر جائے گی۔ اصول دین اسلامی عقیدے کی اساس ہے، اور واضح ہے کہ مکان سے زیادہ بنیاد کو مضبوط بنانا ضروری ہے، اور وہ علم ہے جس کی تحصیل پر قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرامین ائمہ اطہار علیہم السلام میں تاکید موجود ہے۔ وہ علم دین انورٹڈ کاما میں ہے، وہ علم دین ہے، اور ہر وہ علم ہے کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط و تعلق موجود ہے۔ اس علم میں علوم ہندسیہ اور ریاضی اور فزکس و کیمیا دوسرے پیشے مثلاً خیاطت اور بریکٹ میں لکھا کہ کپڑے سلائی کرنا، نجاری یعنی کہ لکڑی سے اشیاء بنانا، اور موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ ان کا دین کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان علوم کی کوئی فضیلت نہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں، بلکہ یہ علوم اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور انہیں دین اور اسلام کی خدمت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے انہیں ثانوی لحاظ سے علوم دینیہ کے ذیل میں شمار کیا جا سکتا ہے، پیج 131۔ یہ بحث تھوڑی تفصیل طلب ہے جو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین کا علم تمام علوم کا مرکز اصلی ہے، اور ہر وہ علم کے جو اس مدار کے گرد گھومتا ہے اسے علوم دینیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، وگرنہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح علم کی ترغیب دلائی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام نے صرف علم کی تاکید پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہیں اچھے اخلاق مثلاً بردباری، وقار اور تواضع وغیرہ اپنانے کا حکم دیا، اور شیطانی اہداف مثلاً ریاکاری، تکبر اور دنگا فساد وغیرہ کے لیے علم حاصل کرنے سے منع بھی فرمایا۔ آپ علیہ السلام بہترین منابع اور معتبر ذرائع سے علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ شاگرد میں استاد کے اخلاق کا عکس نظر آتا ہے۔ مثلاً اگر استاد حق کا پیرو ہوگا تو شاگرد بھی اپنے استاد کے نقش قدم پر چلے گا اور حق کا پرستار بنے گا۔ استاد نیک ہوا تو شاگرد بھی نیک ہوگا، استاد ہدایت کی راہ پر ہوا تو شاگرد بھی جادہ حق کو اپنائے گا، اور اگر خدا نخواستہ استاد باطل پرست ہوا یا بد کردار ہوا یا گمراہ ہوا تو شاگرد میں بھی یہی صفات رذیلہ ظاہر ہوں گی۔
اگلا پیراگراف ہے کہ اسی وجہ سے معاشرے میں اصلاح و فساد اور ہدایت و گمراہی عام ہو جاتی ہے، یعنی جو استاد خود اچھی عادات کا پابند ہوتا ہے اس کی اچھائیاں اس کے شاگرد اپنا لیتے ہیں اور ان شاگردوں کے ذریعے سے اس کی اچھائیاں پورے انسانی معاشرے میں پھیل جاتی ہیں، اور جو استاد خود غلط طور طریقے پر ہوتا ہے ان کی غلط کاریاں اس کے حلقے والے اپنا لیتے ہیں، اور یوں اس کے برے اعمال سارے انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں بریکٹ لکھا ہے۔ پھر آگے ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ثقافتی تعلیمات بہت سی خصوصیات کی بنا پر دوسروں سے ممتاز تھیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کتابیں تالیف کرنے اور جو احادیث وہ سنتے تھے، وہ اخبار جنہیں وہ روایت کرتے تھے اور وہ امور جو وہ سیکھتے تھے انہیں قلم بند کرنے کا حکم دیا تاکہ احادیث ضائع ہونے اور تحریف ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 132 پر۔ لکھا ہے واضح رہے کہ کتاب کی تالیف علوم و حقائق کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ کتابیں ان خزانوں کی مانند ہوتی ہیں کہ پہلے لوگ بعد والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ ان بیش قیمت خزانوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ خزانے استعمال سے کم نہیں پڑتے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لکھو، کیونکہ تم اس وقت تک علم محفوظ نہیں کر سکتے کہ جس وقت تک لکھ نہ لو۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات دنیا و ما فیہا سے کتنی زیادہ قیمتی ہیں۔ بالفرض اگر ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں احادیث کو نہ لکھا جاتا اور وہ کتابیں نہ ہوتیں تو جو حدیث کے عالموں اور راویوں نے مختلف موضوعات پر تحریر کی تھیں تو آج ہم جہالت و حیرت میں پڑے ہوتے، بہت بڑی نعمت سے محروم ہوتے اور دینی ثقافت کے حوالے سے بالکل تہی دامن ہوتے۔ خداوند سبحان کا درود و سلام ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر کہ جنہوں نے اپنے شیعوں کو کتابیں تالیف کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان راویوں اور حدیث کے عالموں پر بھی خداوند متعال کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا اور مدون کر کے میم دال واو نون کر کے ہم تک پہنچایا۔ اب آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی لیے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے 400 علماء نے 400 کتابیں تحریر کی، یعنی ہر عالم نے ایک کتاب لکھی۔ ان ساری کتابوں کو اصل جو ورڈ لکھا ہوا ہے الف صاد لام، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ان ساری کتابوں کو اصل کا نام دیا گیا، حتیٰ کہ یہ الاصول الاربعہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ الاصول، میں دوبارہ الاصول الاربعہ کے نام سے مشہور ہوئیں، اور باقی کتابیں کہ جنہیں امام علیہ السلام کے اصحاب علیہم الرضوان نے مختلف موضوعات پر تحریر فرمایا وہ سینکڑوں متجاوز ہیں، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم آ گئے پیج 153 پر۔ لکھا ہے اور آپ علیہ السلام کے طریقہ تعلیم و تربیت کی دوسری نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو علوم کی اشاعت کرنے، جاہل کو تعلیم دینے اور غافل کو بیدار کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کے اصحاب علیہم الرضوان اپنی کارکردگیوں کے بہتر نتائج آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ایک گروہ کی اصلاح کے بعد دوسرے گروہ کے پاس چلے جائیں۔ تو سامعین پیج 133 پر ہم نے یہ مکمل کیا، اور اب ہم پیج 134 پر آ گئے نئی ہیڈنگ کے ساتھ۔ لکھا ہے علم امام علیہ السلام کی بحث، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم نے اپنی کتاب الامام الہادی من المہد الی اللحد میں علم امام علیہ السلام پر مختصر تبصرہ کیا ہے، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو یہاں نقل کر دیا جائے، کیونکہ اس کا نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ اس کتاب کا قاری اس کتاب کو ملاحظہ نہ کر سکے۔ علم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ان خصوصیات میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے اغیار سے ممتاز ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی سینکڑوں متواتر احادیث موجود ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام بہت سے علوم و فنون پر مکمل اطلاع رکھتے ہیں۔
یہ احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں شک کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے علماء کرام نے علم امام علیہ السلام پر بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں، مگر دشمنان مذہب شیعہ اس حقیقت کو شیعوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی غلط پروپیگنڈے پر مبنی تحریروں کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں سمپاشی کرتے ہیں اور جا بجا یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کیا انورٹڈ کاموں میں کیا ائمہ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم تو صرف خداوند بزرگ کے پاس ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلے پیراگراف میں کہ میں کہتا ہوں کہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف ذات خداوندی کا خاصہ ہے اور اس کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنا علم غیب اپنے منتخب کیے ہوئے بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اس بنا پر جو بھی یہ کہے کہ شیعہ انبیاء کرام اور ائمہ علیہ السلام کے بالاستقلال غیب کے قائل ہے تو ایسا شخص جاہل ہے اور حقیقت سے کوسوں دور ہے، اور جو اس عقیدے کی نسبت شیعوں کی طرف دے تو وہ جھوٹا ہے، افترا کرنے والا اور گمراہ ہے۔ پیج نمبر 135 پہ ہم میرے خیال ہے ابھی نہیں جاتے، گمراہ ہے پہ یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی تقریباً ہو ہی چلا، اور ہم اگلی پیج 135 پہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو بھی انتظار ہے اور مجھے بھی، میں بھی ریکارڈنگ ساتھ ساتھ شروع کر رہی ہوں، اور آپ بھی اگر آپ تک پہنچ گئی ہے اگلی ریکارڈنگ تو آپ بھی صرف بٹن آن کیجیے اور پڑھ لیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔